أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توءا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم واحشرهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जैसा जैसा कि सब जानते हैं कि हमारी गुफ्तगू अब खुतबा शकशकिया के हवाले से जो चल रही है, जिसमें अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुलफाए राशिदीन के ज़माने के हवाले से ज़िक्र किया है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, पिछली डिस्कशन में, लास्ट जो डिस्कशन हुआ हमारा, उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कैसे हमारे बिरादरान अहले सुन्नत जनाब अबी बकर को अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फजीलत देते हैं। उसके पीछे वो लोग कौन सी वजूहात यानी कौन सी फजीलतें बयान करते हैं और उन फजीलतों का, उन फजाइल का रद्द क्या है। अब इंशाल्लाह आज उसी बात को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जहां बात आती है अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो उनकी खुसूसी चीज़ों में से एक जो बारहा जिक्र किया जाता है वो है अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जंगी ताकत का, यानी उनकी ब्रेवरी, उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत, उनकी तलवार, वो फौलाद कि जिस फौलाद को उबूर करके निकलना मुशरिकों के लिए, काफिरों के लिए इम्पॉसिबल था। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलवार एक ऐसी फौलादी दीवार बन के खड़ी रहती थी कि जिसे क्रॉस कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अब अजीज़ान मोहतरम, ये अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ब्रेवरी है, जिसके किस्से बारहा बारहा बताए गए हैं, चाहे वो जंगे बद्र हो, जंगे ओहद हो, जंगे हुनैन हो, जंगे खैबर हो, जंगे खंदक हो। इन जंगों में अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामयाबी, कामरानी और उनकी ब्रेवरी का जिक्र किया जाता है कि किस तरह से अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन जंगों में अपना एफर्ट डाला है या अपनी जानिब से एक खिदमत को अंजाम दिया है। और इसी तरह से अगर हम इसी एस्पेक्ट को लेकर खलीफा अव्वल के हवाले से जिक्र करें कि ब्रेवरी के मरहले में या इन जंगों के हवाले से, वो जो जंगें रुनुमा हुई हैं इस्लाम के तमहीदी वक्त के अंदर, स्टार्टिंग फेज में वो जो जंगें हुई हैं रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो जंगें हुई हैं, उन जंगों में खलीफा अव्वल का कंट्रीब्यूशन क्या था। ठीक है, ऑलमोस्ट रसूलुल्लाह के हवाले से कहा जाता है कि रसूलुल्लाह के ज़माने में, रसूलुल्लाह की हयात में 82 के आसपास जंगें हुई हैं। इन 82 जंगों में अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या क्या कामयाबी और कामरानी के झंडे गाड़े हैं, सब जानते हैं। मगर जहां तक बात है खलीफा अव्वल की, तो अजीज़ान मोहतरम, इनका जिक्र कहाँ नजर आता है? कहाँ कोई एक काफिर, कोई एक मुशरिक जिसके हवाले से ये कहा जा सके कि इसको खलीफा अव्वल ने फिन्नार किया था, जबकि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से मारे जाने वाले कुफारों की, मुशरिकीन की एक लंबी फहरिस्त, लंबी लिस्ट है। मगर इस्लाम की हिस्ट्री, तारीख इस्लाम में कोई एक ऐसा शख्स नहीं मिलता कि जिसके लिए कहा जा सके कि इसे खलीफा अव्वल ने फिन्नार। तारीख इस्लाम के जानने वाले और बताने वाले खतीब ये इरशाद फरमाते हैं कि कोई एक ऐसा शख्स नहीं मिलता कि जिसके हवाले से ये कहा जा सके कि इसे खलीफा अव्वल ने फिन्नार किया था। कोई एक ऐसा काफिर, कोई एक ऐसा मुशरिक नहीं नजर आता कि जिसके लिए कहा जा सके कि इसे खलीफा अव्वल ने फिन्नार किया था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन जंगी मरहलों में, इन इस्लामिक बैटल्स में खलीफा अव्वल का क्या रोल था? वो कहाँ पर थे? ये जब जंगे हो रही थी वो कहाँ पर थे? वो कहीं नजर नहीं आ रहे। वेयर वॉज ही? तो अकॉर्डिंग टू अहले सुन्नत ये कहा जाता है, कुछ तो इनके हवाले से बताना था, तो ये बताते हैं कि ये अरीश में थे, यानी खलीफा अव्वल दौरान जंग अरीश में थे। ये अरीश क्या है? तो ये इसका जवाब दिया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ٹینٹ کو پروٹیکٹ کرنے والی آرمی، پروٹیکٹ کرنے والے لوگ انہیں عریش کہتے ہیں. کہتے وہ وہاں پر رہتے تھے رسول اللہ کے ٹینٹ کے پاس، کہ جہاں سے رسول اللہ کے ٹینٹ کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتاؤ عزیزان محترم کہ جب علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی فور فرنٹ پہ جنگ کر رہی ہے تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ لوگ رسول اللہ کے خیمے تک پہنچ جائیں؟ از اٹ پاسبل؟ یعنی کیسے ممکن ہے کہ علیہ السلام کی تلوار کو عبور کر کے، علیہ السلام کی اس فولادی دیوار کو کراس کر کے رسول اللہ کے خیمے تک پہنچا جا سکے؟ وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. اب عزیزان محترم، الجحز نام کے آتھر ہے، سنی آتھر، جو بک خلاصہ کتاب عثمانیہ، اس میں کچھ ایکسکیوزز بیان کرتے ہیں. جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے نا کہ کیوں یہ نظر نہیں آتے اسلام کی کسی جنگ میں، ان کا کوئی ایسا کارنامہ، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو رونما ہو، جو آشکار ہو. یعنی یہ کیا کر رہے تھے، یعنی یہ کہاں تھے اس وقت جب یہ جنگیں ہو رہی تھی، یہ کیوں ان جنگوں میں نظر نہیں آ رہے؟ ویئر واز ہی؟ تو اس کے کچھ ایکسکیوزز. ہاں، یہ الجاہز نام کے جو آتھر ہیں وہ اپنی بک خلاصہ کتاب عثمانیہ میں وہ ارشاد فرماتے ہیں. نمبر 1 وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ اول رسول اللہ کے بالکل برابر تھے. ہی واز لائک رسول اللہ، بالکل رسول اللہ کے جیسے تھے. یعنی ریئلی، سچ میں. ہاں، جیسے رسول اللہ بیٹل فیلڈ کو انٹر نہیں کرتے تھے، یعنی جنگ کے میدان میں نہیں جاتے تھے، ویسے وہ بھی جنگ کے میدان میں نہیں جاتے تھے. یعنی اب یہ رسول اللہ کے جیسے ہو گئے. ہاں، جیسے رسول اللہ کے جیسے ہو گئے. جیسے رسول اللہ جنگ کے میدان میں نہیں جاتے تھے تو یہ بھی جنگ کے میدان میں نہیں جاتے تھے. عزیزان محترم، یعنی خلیفہ اول کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے رسول اللہ کو بھی جنگ کے میدان سے باہر کر دیا. جبکہ بہت ساری جگہوں پر رسول اللہ کی جنگی کارناموں کا ذکر پایا جاتا ہے. جیسے کہ رسول اللہ کے چند اصحاب یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جنگ کے ماحول کو گرم محسوس کرتے تھے، یعنی جنگ کا ماحول جب بہت زیادہ گرم ہو جاتا تھا تو ہم رسول اللہ کے پیچھے چھپ جاتے تھے. رسول اللہ اس طرح سے تلوار چلاتے تھے، ہمارا دفاع کرتے تھے. یعنی رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے جب اصحابوں کو یہ لگتا تھا کہ جنگ کا ماحول بہت گرم ہو رہا ہے، یعنی یہ اب آؤٹ آف کنٹرول جا رہا ہے، تو یہ رسول اللہ کے پیچھے آ جاتے تھے. یہ رسول اللہ کے جنگ کے میدان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جب رسول اللہ جنگ کے میدان میں جا سکتے ہیں تو اگر بالفرض ہے ہی نہیں، امپاسبل ہے، مگر بالفرض اگر مان لیا جائے کہ ٹھیک ان کا مرتبہ رسول اللہ کے جیسا ہے، تو اگر مان لیا جائے تو بھی یہ بات رد کی جا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ رسول ہونے کے باوجود، ختمی مرسل، منصوص من اللہ، معصوم، صاحب عصمت ہستی، خاتم الانبیاء ہونے کے باوجود اگر رسول اللہ جنگ کے میدان میں جاتے تھے تو یہ کیوں نہیں جاتے تھے؟ یعنی رسول اللہ کے لیے بہت ساری جنگوں کا ذکر پایا جاتا ہے. جنگ حنین کے حوالے سے بھی یہ ذکر پایا جاتا ہے. جنگ حنین کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب اصحاب بھاگ گئے تھے اور رسول اللہ جنگ کے میدان میں تنہا جنگ کے میدان میں رہ گئے تھے اور یہ لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، یہاں تک کہ رسول انہیں بلا رہے تھے. اچھا، اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، جنگ حنین کا ذکر، جس میں رسول اللہ کے حوالے سے کہا گیا کہ جنگ کے میدان میں رسول اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ بھاگ گئے تھے. اور اچھا، اب اس کے علاوہ بھی رسول اللہ کے جنگ احد کا بھی ذکر پایا جاتا ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ جب رسول اللہ جنگ کے میدان میں تھے، جنگ احد کے میدان میں تھے، تو اس وقت 4-5 اصحاب کے علاوہ باقی تمام لوگ جنگ احد کے میدان میں رسول اللہ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. ان 5 لوگوں میں ایک خاتون بھی تھی، ایک عورت تھی، اور باقی کے 4 لوگوں میں امیر المؤمنین کا ذکر پایا جاتا ہے کہ امیر المؤمنین رسول اللہ کا دفاع آخری تک کرتے رہے، ٹل لاسٹ، جنگ احد کے ختم ہونے تک رسول اللہ کے ساتھ ساتھ لڑے ہیں، مگر باقی تمام لوگ بھاگ گئے تھے. اب عزیزان محترم، دوسرا یہ کہا جاتا ہے بالخصوص خلیفہ اول کے جنگ کے مرحلوں کے حوالے سے یہ ذکر پایا جاتا ہے. اس طرح سے یہ پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کے اصحاب جنگ کے میدان میں جائیں، اپنے خون میں نہائے، یعنی وہ شہید ہو رہے ہیں اور رسول اللہ جنگ کے میدان کے باہر کھڑے دیکھ رہے ہیں؟
نہیں، رسول اللہ خود جنگ کے میدان میں انٹر ہوتے تھے. دوسری یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جیسے کہ رسول اللہ کی جان کے لوگ در پہ تھے، یعنی لوگ رسول اللہ کی جان کے پیچھے تھے، وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ شہید کر دیے جائیں، اسی لیے رسول اللہ کے ڈیفنس کے لیے انہیں میدان میں نہیں بھیجا جاتا تھا، یعنی رسول اللہ میدان میں نہیں جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ دشمنوں کے فرسٹ ٹارگٹ پر تھے، اس لیے رسول اللہ میدان میں نہیں جاتے تھے. اور یہی ریزن تھا کہ خلیفہ اول بھی میدان میں نہیں جاتے تھے. یہ سیکنڈ جسٹیفیکیشن دیا جاتا ہے، ایکسکیوز دیا جاتا ہے. اب عزیزان محترم، رسول اللہ کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ دشمنوں کے پرائم ٹارگٹ تھے، سب سے فرسٹ ٹارگٹ تھے، کیونکہ یہ دیکھا بھی گیا ہے جنگ احد کے میدان میں کہ جب ہندا نے اپنی غلام وحشی سے کہا تھا کہ جنگ احد کے وقت 3 ٹارگٹ دیے گئے تھے کہ باقی ساری جنگ ایک طرف لڑی جا رہی ہے اور ایک طرف وحشی کو صرف ٹارگٹ کلنگ کرنا تھا، ٹھیک ہے. اور ہندا نے وحشی کو 3 ٹارگٹ دیے تھے، جس میں سے فرسٹ ٹارگٹ، سب سے پہلا ٹارگٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تھی. یہ کہہ رہی تھی کہ سب سے پہلے انہیں قتل کر دو، یعنی بات ہی فنش ہو جائے، معاملہ ہی پورا ختم ہو جائے. سب سے پہلا ٹارگٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیے گئے تھے. اور دوسرا، اگر انہیں نہ قتل کر سکو تو علی کو قتل کر دینا، علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے. اور تیسرا ٹارگٹ کہ اگر ان دونوں کو نہ قتل کر سکو تو تمہارے لیے لاسٹ ٹارگٹ جناب حمزہ، یعنی اس میں کہیں بھی خلیفہ اول کا نام تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کہ جو ٹارگٹ بھی دیے جا رہے ہیں، جن لوگوں کو سب سے زیادہ خطرہ تھا جنگ کے میدان میں، وہ رسول اللہ کی ہستی تھی، امیر المؤمنین کی ہستی تھی، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ علی رسول اللہ کے ساتھ ہے اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہیں ہرانا امپاسبل ہے. ہم سب جانتے ہیں عزیزان محترم کہ میدان جنگ میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ثانی نہیں، دور دور تک کوئی ثانی نہیں. یہی تو ریزن تھا کہ جب علی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا وقت آیا، شہید کرنے کے لیے لوگ سوچ رہے تھے، تو انہوں نے کبھی جنگ کا میدان چوز نہیں کیا کہ ہم جنگ کر کے علی علیہ السلام کو شہید کریں گے. نہیں، ان لوگوں نے چوز کیا کون سا وقت صلات، نماز کا وقت، کہ جب علی بندگی میں مشغول ہے، جب علی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اس وقت اسے شہید کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے نا کہ میدان میں اگر علی سامنے آ جائے تو امپاسبل ہے علی کو ہرا پانا. تو جب تک علی رسول اللہ کے ساتھ ہے، لوگوں کو اس ڈیو سے، اس جوڑی سے تکلیف تھی، رسول اللہ کی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوڑی سے. لہذا بارہا کوشش کی گئی ہے ان دونوں کو ٹارگٹ کرنے کی کہ یہ دو لوگ اگر چلے جائیں، یہ دو لوگ اگر ختم ہو جائیں تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا. لیکن ان لوگوں میں جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ان میں خلیفہ اول کا نام دور دور تک نظر نہیں آتا، یعنی یہ ایکسکیوز بھی فیل ہے. ایونچولی جنگ احد میں جب وحشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے میں ناکام رہا، تو الٹیمیٹلی اس نے ایک ٹارگٹ جو سلیکٹ کیا وہ جناب حمزہ، اور جناب حمزہ کو شہید کر دیا اپنے نیزے سے. وحشی کا جو جنگ احد کی ہسٹری دی جاتی ہے، اس میں باقاعدہ وحشی کا یہ بیان کوٹ کیا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ وحشی نے ہندا سے کہا تھا کہ رسول اللہ کے آس پاس اتنے سارے لوگوں کا حلقہ، یعنی رسول اللہ کے آس پاس اتنے سارے لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں اور سائمنٹینسلی رسول اللہ کو پروٹیکٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا رسول اللہ تک پہنچنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. اور علی اس طرح سے جنگ لڑ رہے ہیں کہ جنگ کے میدان میں علی جیسے شیر کو قتل کرنا امپاسبل ہے، اور اسی لیے لاسٹ ٹارگٹ اچیو کروں گا میں، یہ کہہ کے اس نے جناب حمزہ کو شہید کیا تھا. اور سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہندا نے نعوذ باللہ جناب حمزہ کے سینے کو چاک کیا تھا، she ripped the chest اور کلیجے کو نکالا تھا اور جگر کو چبایا تھا. اس نے ایک روایت کے حساب سے خون پیا تھا اس نے جناب حمزہ کا، جگر کو چبایا نگلا، اور دوسری روایت کے حساب سے جگر کو چبا کے تھوک دیا تھا. جناب حمزہ کی فنگرز کو چاپ کیا گیا، انہیں کاٹا گیا، اور اس کا نیکلس بنا کے اس نے اپنی گردن میں پہنا تھا. جناب حمزہ کے ناک، کان یہ سب کاٹ دیے گئے تھے. جناب حمزہ کی لاش کی ایسی بے حرمتی کی گئی تھی کہ رسول اللہ جب جناب حمزہ کی لاش پر پہنچے تھے تو رسول اللہ کو بہت شدید اذیت ہوئی تھی جناب حمزہ کے اس جسم مطہر کو دیکھ کر. اور سب جانتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ کے زمانے میں سید الشہداء کا ٹائٹل جناب حمزہ کو دیا گیا تھا. بہرحال ہم اپنی گفتگو پر پلٹ کے آتے ہیں. جہاں تک بات ہے شجاعت اور بہادری کی، یہ
ایک اور روایت ہے کہ جس کے بتانے کے بعد، جس روایت کے ڈسکشن کے بعد یہ بالکل کلیئر کٹ ہو جائے گا کہ بہادری اور شجاعت کے مرحلے میں، جنگ کے میدان میں ان کی کیا حالت اور کیا کیفیت تھی۔ تاریخ تبری سنی آتھر ہے، اس کے سوری التبرانی سنی آتھر ہے۔ التبرانی ان کی بک ہے مجمل زوائد، اس بک کے اندر، اور دوسری ایک بک ہے البازی الایجی، اور اس کی یہ آتھر کی بک ہے المواقف۔ یہ دو بکس کے اندر جنگ خیبر کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جنگ خیبر کا جو ذکر ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے، یہ دونوں اہل سنت کی بک ہے، اور یہ دونوں آتھرز بھی اہل سنت ہیں۔ یہ اپنی بک میں نریٹ کرتی ہیں، اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ جنگ خیبر کے میدان میں پہلے دن، فرسٹ ڈے، ویری فرسٹ ڈے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم خلیفہ اول کے ہاتھ میں دیا تھا۔ خلیفہ اول کے ہاتھ میں جب علم دیا گیا تو وہ جب لشکر لے کر گئے ہیں، ایونچولی وہاں پر جو بھی سچویشن آئی، جو بھی سرکمسٹانسز آئے، الٹیمیٹ ریزلٹ یہ تھا کہ یہ بھاگ کے واپس آ گئے، یہ بھاگ کے واپس آ گئے۔ اور انہوں نے اپنی بک میں لکھا یجبن اصحابہ ویجبنہ، یجبن اصحابہ ویجبنہ، یعنی لشکر جو تھا وہ سردار کے اوپر، اور سردار جو تھا وہ لشکر کے اوپر ڈرپوک، کاورڈ ہونے کا الزام لگا رہا تھا، لیٹ سے الزام لگا رہا تھا، ہے نا۔ لشکر کہتا تھا کہ سردار ہی کاورڈ، ڈرپوک ہے، اور سردار کہتا تھا کہ لشکر ڈرپوک ہے، اسی لیے بھاگنا پڑا۔ لشکر کہتا تھا کہ جب سردار ہی بھاگ آیا تو ہم بھلا جنگ کے میدان میں کیا کرتے، اور سردار کہتا تھا جب لشکر ہی بھاگ آیا تو میں اکیلا جنگ کے میدان میں کیا کرتا۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے تھے۔ یہ مقدمہ رسول اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا، بھلا کیسے پاسبل ہے؟ یہ جو سب سے بڑا عادل ہے اس زمانے کا، ہاں، جو رسول اللہ کی ہستی ہے، جو عدل پسند ہستی ہے، کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقدمہ آئے اور رسول اللہ اس مقدمے کا فیصلہ نہ سنائے؟ اچھا، یہ ایک بار نہیں ہوا، فرمایا دوسرے دن خلیفہ دوم کے حوالے علم کیا گیا تھا، اور یہ بھی علم لے کر گئے ہیں، اور سیم چیز ہوئی، سیم چیز ریپیٹ کی گئی، واپس دوڑ کر آ گئے، بھاگ کر آ گئے، اور دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ جب یہ بار بار یہ سیم مقدمہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اب ڈیفینیٹلی رسول اللہ اس مقدمے کا کوئی نہ کوئی علاج، کوئی نہ کوئی توڑ، کوئی نہ کوئی اپائے ضرور کرتے۔ سمجھ میں آیا کہ ظاہراً قولاً رسول اللہ نے یہ نہیں کہا یو آر رانگ، یو آر رائٹ، یو آر رانگ، یو آر رائٹ، کچھ نہیں، رسول اللہ نے عمل سے بتا دیا کہ غلط کون تھا۔ اب عزیزان محترم، ایک سیدھا سا ایگزامپل ہے، سیدھا سا ایگزامپل ہے کہ اگر کسی چیز کی، کسی مشین کا فرنٹ پارٹ خراب ہے تو کوئی اس کا پیچھے کا حصہ چینج نہیں کرے گا، رائٹ؟ اور اگر پیچھے کا حصہ خراب ہے تو آگے کا حصہ چینج نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ چینج اسے کیا جاتا ہے جہاں خرابی ہو، جہاں پرابلم ہو، اور یہی رسول اللہ نے کیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، احمد بن حنبل، یہ ساری صحیح کتابیں، صحیحین جسے کہا جاتا ہے اہل سنت کی جو بیسک بکس ہے، گراؤنڈ بکس ہیں، جس کے اوپر ان کا پورا فاؤنڈیشن انہی بکس کے اوپر ہے۔ ان صحیح بکس کے اندر بھی جنگ خیبر کا جہاں ذکر ہے وہاں یہ لکھا گیا، یہ لکھا گیا ہے ساتھ ساتھ میں کہ پھر جب لشکر اپنے سردار کے ساتھ بھاگ بھاگ کے آتے رہے تو بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَأْتِيَنَّ الرَّائِةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْ لَيْسَ بِفَرَّارٍ۔ فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، جو مرد ہوگا، فرسٹ کوالٹی بتائی، جو مرد ہوگا۔ دوسرا بتایا کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ تیسری کوالٹی بتائی کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ تین کوالٹیز بتائی، یہ اتنی امیزنگ کوالٹیز ہیں۔ سچ میں رسول اللہ نے نہیں بتا دیا ڈائریکٹلی کہ کل میں علم فلاں شخص کو دے دوں گا، نو۔ رسول اللہ دیکھیں، ہم کیا فضائل بیان کریں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، فضائل تو رحمت للعالمین نے بیان فرمائی ہیں کہ جہاں انہوں نے ڈائریکٹ کیریکٹرسٹکس بیان فرمائی، اور یہ بھی کتنی بہترین اور کتنی خوبصورت کیریکٹرسٹکس ہیں کہ کوئی بھی جو معرفت نہیں رکھتا ہے وہ شاید یہی سوچے گا کہ مجھے یہ مل جائے تو کتنا اچھا، یہ ایکلیٹس، یہ فضیلت مجھے مل جائے تو کتنا اچھا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ایکلیٹ، ایک بہت بڑی فضیلت تھی کہ جہاں رسول اللہ
सादिक अमीन रसूल, अल्लाह के नबी की जुबान से जिनके लिए कहा जा रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये जो वही के अलावा यानी अल्लाह के हुक्म के अलावा कुछ नहीं कहता। अगर वो नबी कह रहा है कि कल मैं अलम उसे दूंगा कि जो मर्द होगा, जो सच्चा मर्द होगा। अब तक जो गए थे उनके बारे में आई एम सेइंग नथिंग। जो सच्चा मर्द होगा, जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा। यानी हम जैसे लोग ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं, ये एक अलग बात है। और अगर रसूल इस बात पर मोहर लगा दे कि ये बंदा ऐसा है जिसके दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है, तो इसमें फिर कोई शक नहीं रह जाता। और आगे ये फरमाया अल्लाह और रसूल भी इससे मोहब्बत करती है, उससे भी बड़ी फजीलत है। ये जिसे अल्लाह मोहब्बत करे, जिसे अल्लाह पसंद करे, ये बहुत बड़ा एक्लेट, बहुत बड़ी फजीलत है। यानी लोगों के पसंद किए हुए लोग अलग हैं और जिन्हें अल्लाह पसंद करे वो अलग। अब अजीजा ने मोहतरम, यहाँ रसूल अल्लाह ने आगे ये कहा कि जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे, यफ्तहुल्लाह व अला यदै, और अल्लाह उसके हाथों में फतह अता करेगा। लैसा बिफर्रार, और वो फरार नहीं करेगा और वो भागेगा नहीं, वो डट कर सामना करेगा। और इन्हीं सही किताबों के अंदर लिखा गया कि फिर दूसरे दिन अलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया गया, अलैहिस्सलाम के हाथों में अलम थमाया गया। यानी ये सारी फजीलत, ये सारे एक्लेट्स अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए थे। और उससे कब्ल जो भागे थे, उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत के हवाले से क्या कहेंगे। जंगे बद्र में इनका कोई जिक्र नहीं है, जंगे उहद में भागने वालों में जिक्र है। जो भाग गए थे रसूल अल्लाह को छोड़कर, उनमें इनका जिक्र है। जंगे खंदक में भागने, जंगे खैबर में भागने वालों में से जिक्र है। जंगे खंदक में कोई नुमाया काम नहीं है इनका। यानी ये ब्रेवरी के सारे मरहलों में कहीं नजर नहीं आते, कहीं नजर नहीं आते। बहरहाल दूसरा जो हमारी गुफ्तगू हो रही है कि और कौन सी फजीलत ये खलीफा अव्वल के सिर पे ताज बना के रखते हैं, तो उसमें से एक ये बताया। तो लोग ये कहते हैं कि जब सूरह बराअत नाजिल हुआ रसूलुल्लाह के ऊपर, उस वक्त खलीफा अव्वल को अमीर अल हज बना के भेजा गया था, यानी हज में लीडर बना के भेजा गया था। तो जब हज में लीडर तो वैसे भी लीडर, ये तो बात सही नहीं है ना, है ना। हज में लीडर बना के भेजे गए थे, ठीक है। और तब सूरह तौबा नाजिल हुआ, सूरह बरात नाजिल हुआ। और मक्का में मक्का जो था उस वक्त मुस्लिम्स के कंट्रोल में था, इस्लाम के फरेरे के नीचे था मक्का उस वक्त। लिहाजा इस्लाम का कंट्रोल जब मक्का पर आ गया था, तो कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे सूरह बरात में, कि जो मुशरिकीन तक पहुंचाने थे, जो मक्का तक पहुंचाने थे। कि जैसे कि मसलन मुशरिकीन मक्का में एंटर नहीं कर सकते, जो आज भी है, जो हज और उम्रे के लिए गए हैं उन्हें पता है कि मक्का आज भी मुशरिकीन को एंट्री नहीं देता है। यानी मक्का की सरजमीन मुशरिकीन से आज भी पाक है। ठीक है। तो मक्का में सबसे पहला ये था, मक्का में मुशरिकीन एंटर नहीं होंगे। दूसरा था कि पहले के जमाने में यानी दौरे जाहिलियत में जब ये खाने काबा का तवाफ करते थे, तो ये ओरिया हालत में यानी बेलिबास होके खाने काबा का तवाफ करते थे। इसको भी कुरान ने रद्द कर दिया कि आप इस तरह बेलिबास होके खाने काबा का तवाफ नहीं कर सकते हो वगैरह। ये सारे रूल्स थे जो उस वक्त मक्के तक पहुंचाने थे, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम, बहुत बहुत बड़ी रिवायत है, मैं बहुत ही कॉम्पैक्ट करके शॉर्ट करके आप लोगों को बयान फरमा रही हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम को इस सूरे का मैसेज पहुंचाने के लिए भेजा अरफा के दिन। अरफा के दिन अली अलैहिस्सलाम को भेजा गया है। सीरत इब्न इसहाक में और सीरत इब्न हिशाम में ये दो वेल नोन हिस्टोरियंस हैं अहले सुन्नत के, ठीक है। ये बयान फरमाते हैं कि कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह से कहा भी था कि खलीफा अव्वल यानी अबू बकर जनाब तो वहीं पर है मक्के में, तो आप उन्हीं को पैगाम दे देने के लिए क्यों नहीं कह देते, आप उन्हीं को सूरह बरात पहुंचाने का हुक्म क्यों नहीं दे देते, जबकि वो इस वक्त वहीं पर मौजूद है, अमीर अल हज बना के भेजे गए। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ला युअद्दी अन्नी इल्ला रजुलुन मिन अहल बैती, यानी मेरे अहल बैत के अलावा और कोई इस मैसेज को पहुंचा नहीं सकता, ये हुक्म खुदा है, ठीक है। यानी ये अगर एज अ फजीलत भी शुमार किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली रसूलुल्लाह ने कुछ काम ऐसे रसूलुल्लाह ने इनको इनसे बाहर रखा है, दूर रखा है। इसके अलावा एक और चीज
کہ جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری تمام پر واجب، تمام پر واجب. قرآن نے کہہ دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت. یعنی قرآن صاف صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر ہمارے نزدیک 12 امام ہے، اور رسول اللہ کی اطاعت کے لیے خصوصاً کہا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. لیکن کیا رسول کی اطاعت کی گئی ہے؟ رسول کی کس نے کتنی اطاعت کی ہے؟ اس مرحلے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں، اپنے لاسٹ ڈیز میں یہ آرڈر دیا تھا، یہ حکم دیا تھا لوگوں کو کہ جاؤ اور اسامہ بن زید کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، جوائن اسامہ بن زید آرمی. اسامہ بن زید جو جنگ کے لیے نکل رہے تھے، رسول اللہ نے حکم دیا تھا لوگوں کو کہ جاؤ اور اسامہ بن زید کے لشکر میں جڑ جاؤ. لیکن کچھ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی اور دور جا کر بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، یہ ساری صحیح بکس کے اندر ہے، صحیح کتابوں کے اندر ہے کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم ان دونوں نے رسول اللہ کی اس بات کو نہیں مانا، اطاعت نہیں کی. جن کے لیے خدا نے کہا اطیعوا الرسول، اس رسول کی اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی. جب رسول اللہ کو پتا چلا، رسول اپنے گھر سے باہر آیا اور فرمایا کیوں تم لوگ اسامہ کی آرمی کو جوائن نہیں کر رہے ہو، کیوں تم لوگ اسامہ کے لشکر کو جوائن نہیں کر رہے ہو، کیوں تم لوگ نہیں گئے. 2 بار 3 بار یہ سیم رسول اللہ آتے رہے اور حکم دیتے رہے، اور انہوں نے پھر بھی رسول اللہ کی حکم دولی کی، رسول اللہ کی حکم کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی. یہاں تک کہ شرح المواقف نام کی بک، یہ بھی اہل تسنن کی سنی بک ہے، اور دوسری بک المنال والنحل، یہ بھی سنی بک ہے، جو جس کے رائٹر ہیں الشہرستانی، یہ اس کے رائٹر ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ان دونوں بکس میں لکھتے ہیں شرح المواقف اور المنل والنحل. ان دونوں بکس میں یہ لکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایونچولی بالآخر اتنی بات بتا چکے، اور پھر رسول اللہ غضبناک ہو کر مسجد میں، اپنے گھر سے باہر نکلے، مسجد میں آئے، اور مسجد میں آنے کے بعد رسول اللہ نے ایک جملہ کہا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، کہ لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جن لوگوں نے اسامہ بن زید کی آرمی کو جوائن نہیں کیا، جن لوگوں کو حکم دیا مگر پھر بھی جوائن نہیں کیا. یعنی آج لوگ کہتے ہیں تم لوگ کیوں لعنت کرتے ہیں، رسول اللہ نے لعنت کی ہے، وہ بھی تو اصحاب تھے، وہ بھی تو صحابی تھے، رسول اللہ ان پر لعنت کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اسامہ بن زید کی آرمی کو جوائن نہیں کر رہے، رسول اللہ خود ان لوگوں پر لعنت کر رہے ہیں. بالآخر ایک اور بات، ایک اور روایت، ایک اور میرٹ، ایک اور فضیلت کہ جو انہیں دی جاتی ہے، وہ یہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے آخری دنوں میں انہوں نے خلیفہ اول کو حکم دیا تھا کہ وہ نماز پڑھائے، صلاۃ کو لیڈ کرے، جماعت نماز میں ایز پیش امام نماز کو لیڈ کرے. یہ حکم رسول اللہ نے دیا تھا. تو جب پیشوا بنا ہی دیا، لیڈر بنا ہی دیا جماعت کا، تو امت کا بھی لیڈر ہے نا. کیسا ہے یہ دونوں چیزیں کتنی الگ ہیں، ان دونوں چیزوں کو کیسے ایک جگہ پر جمع کیا جا سکتا ہے، رائٹ. اور دوسری بات کہ اس روایت کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، وی کین ناٹ ایکسیپٹ دس روایت. کیوں؟ نمبر 1، کیونکہ اس روایت میں کانٹراڈکشنز پائے جاتے ہیں، اس روایت میں اندر ہی اندر اختلاف ہے. اس روایت میں ملتا ہے آگے، یہ لوگ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے خلیفہ اول کو نماز جماعت پڑھانے کا حکم دیا تو یہ نماز جماعت پڑھانے گئے، اور پھر رسول اللہ تھوڑی دیر بعد خود ابا اوڑی، اور ایک طرف ابن عباس ہے اور ایک طرف علی علیہ السلام ہے، دونوں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو اسٹرگل خود کو انہوں نے مسجد میں پہنچایا، اسٹرگل محنت و مشقت سے خود کو مسجد میں پہنچایا. پھر آگے اس روایت میں ملتا ہے 3 چیزیں، یہ کانٹراڈکشن پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ آئے اور خلیفہ اول کے سامنے ان کے آگے نماز پڑھنے لگے، دوسرا ان کے بازو میں پڑھنے لگے، اور تیسرا ان کے پیچھے نماز پڑھی. یعنی لائک ریئلی
رسول اللہ نے خلیفہ اول کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ یہ 3 روایتیں، 3 کانٹراڈکشنز پائے جاتے ہیں۔ دوسرا اور کانٹراڈکشنز کی وجہ سے اس روایت کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب رسول اللہ نے انہیں نماز پڑھانے کا آرڈر دے ہی دیا تھا آلریڈی، تو پھر اتنی جد و جہد کر کے، اتنی مشقت کر کے، اتنی تکلیف اٹھا کر اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ آلریڈی نماز پڑھانے کا حکم دے تو رسول اللہ کیوں گئے؟ کیوں رسول اللہ خود نہیں چل پا رہے تھے؟ اس روایت میں باقاعدہ لکھا گیا کہ ابن عباس اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد لے کر رسول اللہ مسجد میں پہنچے۔ یعنی یہ صاف صاف نظر آتا ہے کہ جب حکم دے دیا تھا تو پھر پیچھے خود کیوں گئے؟ تیسرا یہ کہ سمجھ میں آتا ہے کہ سچ میں کس طرح سے رسول اللہ جب ایک حکم آلریڈی دے چکے تھے، جیسا کہ لکھا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی ان کو اسامہ بن زید کی آرمی کو جوائن کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور جب یہ نہیں گئے ہیں ان پر لعنت بھی کر دی، اور لعنت کرنے کے بعد خود رسول اللہ نے ان کو جماعت پڑھانے بھیج دیا۔ یعنی یہ کتنا بڑا کانٹراڈکشن ہے کہ پہلے خود ایک حکم دیا، اور جب اس حکم پر اطاعت نہیں کی تو پھر دوسرا حکم سے کیسے پاسبل ہے؟ یہ امپاسبل ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ اور حفصہ سے ناراض ہوئے، اور ناراض ہو کر ان کی تنبیہ کی اور کہا ان کننا لصحیبات یوسف، کہ تم یوسف کی جو زلیخا ہو، مفہوماً بتا رہی ہوں، زلیخا ہو ان کے جیسے ہیں۔ بہرحال کنکلوژن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، حکم بیٹی نے دیا تھا باپ کو کہ جا کر نماز پڑھائے، ہے نا۔ اور اگر مان لیا جائے ہائپوتھیٹیکلی مان لیا جائے کہ رسول اللہ نے ہی حکم دیا تھا، رسول اللہ نے ہی حکم دیا تھا، تو اس سے پہلے بھی رسول اللہ کئی بار کئی لوگوں کو کچھ مرحلے میں جہاں رسول اللہ موجود نہیں تھے جگہ پر، رسول اللہ نے دوسرے لوگوں کو جماعت لیڈ کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب رسول اللہ مدینہ چھوڑ کے جاتے تھے تو رسول اللہ ابن ام مختوم نام کے ایک صحابی جو نابینا تھے، ان کو نماز پڑھانے کا، نماز جماعت لیڈ کرنے کا آرڈر دے کر جاتے تھے۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر دوسروں نے بھی نماز جماعت پڑھوائی ہے تو رسول اللہ نے اگر انہیں ہائپوتھیٹیکلی مانا جائے کہ انہیں دے بھی دیا یہ آرڈر، تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے نا۔ اور اکارڈنگ ٹو اہل سنت، نماز جماعت لیڈ کرنے کے لیے، صلاح پریئرز لیڈ کرنے کے لیے کوئی اسٹرکٹ کرائٹیریاز نہیں ہے، یعنی کوئی بھی انسان نماز جماعت لیڈ کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر فقہی مسائل، یہاں تک کہ شرابی، فاسق و فاجر بھی نماز جماعت پڑھا سکتا ہے، اس کے پیچھے بھی جماعت پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی سمجھ میں آتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دیئر لاز، ان کے مسائل کے مطابق بھی نماز جماعت پڑھانا اس میں کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی ہے نا۔ تو بیسیکلی کنکلوژن یہ آتا ہے کہ جتنے ایکلیٹس اور فضائل بیان فرمائے جا رہے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ بہرحال پروردگار عالم سے التجا ہے، خدایا ہمیں توفیق عطا فرما راہ حق کو چوز کرنے کی، راہ راست پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرما، دشمنان دین کو اگر وہ قابل ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما، اگر وہ قابل نہیں ہے تو ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، اور ہمارے دلوں کو علی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ولایت سے پرنور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔